अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद वसल्लम की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आया था जब आप वसल्लम बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे। आप वसल्लम की ज़िंदगी के दो सबसे अहम लोग अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में आप वसल्लम का साथ दिया था, उनकी वफ़ात हो जाती है। तब आप वसल्लम बहुत ज़्यादा दुखी और मायूस हो गए थे। और उस साल, जिस साल इन दोनों की वफ़ात हुई, उसको आमुल हुज़्न यानी गमों का साल कहा जाता है। तब अल्लाह ने आप वसल्लम के गम को ख़त्म करने के लिए सूरह यूसुफ़ को नाजिल किया। आप वसल्लम ने सूरह यूसुफ़ को कुरान की सबसे खूबसूरत कहानी, बेस्ट स्टोरी ऑफ कुरान कहा है। वैसे तो कुरान की हर आयत, हर सूरह पढ़ने का कुछ अलग ही मज़ा है, लेकिन कुरान पढ़ते पढ़ते जब सूरह यूसुफ़ को शुरू किया जाता है तो एक अलग ही एहसास पढ़ने वालों को होता है, क्योंकि सूरह यूसुफ़ कुरान की इकलौती ऐसी सूरह है जो मुकम्मल एक नबी की दास्तान है और जिसको पढ़ने से इंसान के दुख कम हो जाते हैं, क्योंकि इस सूरह को अल्लाह ने इसीलिए नाजिल किया कि आप वसल्लम अपने गमों को भुला दें। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर हम लोग हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से को शुरू करते हैं, जिसमें सूरह यूसुफ़ का एक मुकम्मल ट्रांसलेशन है। अल्लाह ने अलग अलग वक्त में बहुत सारे नबियों को इस दुनिया में भेजा और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह ने 5 नबियों को इस दुनिया में किसी ख़ास मकसद के लिए भेजा, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि वो अपने बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरब में आबाद करें और छोटे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम को फ़िलिस्तीन में आबाद करें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की और ऐसा ही किया। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की पैदाइश तो दमिश्क में हुई थी, लेकिन वो जाकर फ़िलिस्तीन में आबाद हो गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 12 औलादें थीं और याकूब अलैहिस्सलाम की जो सबसे छोटी बीवी थी, उनसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, बिन्यामीन और यूसुफ अलैहिस्सलाम। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन छोटे बच्चे ही थे कि उनकी वालिदा राहिल बेगम की वफ़ात हो जाती है और वो दोनों बच्चे अपनी माँ के शफ़क़त और मोहब्बत से महरूम रह जाते हैं। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का प्यार अपने इन दोनों बच्चों से और ज़्यादा बढ़ जाता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेइंतहा खूबसूरत थे। कहा जाता है कि जब अल्लाह ने खूबसूरती को बनाया था तो आधी खूबसूरती सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम को दी थी और आधी खूबसूरती पूरी दुनिया को दी थी। एक रात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक अजीब-ओ-गरीब ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि सूरज, चाँद और 11 सितारे सब उनको सजदा कर रहे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र बहुत कम थी। उनकी समझ में इस ख्वाब का मफ़हूम बिल्कुल भी नहीं आया। सूरज, चाँद और सितारे उनके सामने किस तरह झुक सकते हैं? वो हैरत में मुब्तला थे। फिर वो अपने वालिद के पास गए और उनसे इस ख्वाब का हाल बयान किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम चूँकि एक नबी थे, इसलिए उनकी समझ में अपने बेटे के ख्वाब का मफ़हूम फ़ौरन आ गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने एक शानदार मुस्तक़बिल था। इससे याकूब अलैहिस्सलाम को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे नन्हे बेटे, तुम्हें बहुत बुलंद मर्तबा नसीब होगा। ये ख्वाब एक खुशखबरी है। अल्लाह तुम्हें अपने एक नबी की हैसियत से चुन लेगा। अल्लाह तुम पर और आले याकूब पर इसी तरह नेमतें तमाम कर देगा, जैसा कि उसने अपने पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम पर अपनी नेमतें तमाम कर दी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन की वालिदा, जिनका नाम राहिल बेगम था, उनका इंतकाल हो गया था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने नौजवान यूसुफ अलैहिस्सलाम में एक नेकी और अहलियत की अलामतें देख ली थीं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को यकीन था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत बुलंद मर्तबा पाएंगे, इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको सब औलादों में सबसे ज़्यादा अजीज़ हो गए। लेकिन इस नए रुख से उनके सौतेले भाई बहुत ज़्यादा रंजीदा और नाराज़ थे। उन्हें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद और ज़्यादा होने लगा। दरअसल वो अच्छे इंसान ना थे, वो खुद गर्ज़ थे। वो आपस में भी खूब लड़ते झगड़ते थे और अपने बाप से बेधड़क झूठ बोल दिया करते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत कम उम्र और मासूम थे। एक दिन उन्होंने अपने भाइयों से वो ख्वाब बयान कर दिया जो उन्होंने कुछ दिनों पहले देखा था। इससे उनका हसद नफ़रत में तब्दील हो गया।
وہ ایک جگہ جمع ہوئے کہ خفیہ طور پر اس معاملے پر گفتگو کریں گے۔ انہوں نے اپنی گفتگو کچھ اس طریقے سے شروع کی کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ابا جان سٹھیا گئے ہیں، ہم جوان اور قوی ہیں، پھر بھی ابا جان ہمیں دور رکھتے ہیں اور صرف یوسف سے محبت کرتے ہیں، اسے ہلاک کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا، ہمارے والد کی ساری محبت ہمیں مل جائے گی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک سوتیلا بھائی یہودا تھا جو ان لوگوں سے تھوڑا الگ تھا۔ اس نے کہا، یوسف کو ہلاک نہ کرو، اسے کنویں میں ڈال دو، شاید کوئی گزرتا ہوا قافلہ اسے نکال لے گا اور وہ اس طرح ان کے ساتھ کسی دور دراز ملک میں پہنچ جائے گا۔ اس طرح منصوبہ بنا کر وہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ وہ اگلی صبح حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ باہر لے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں خوف تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے سوتیلے بھائی ان سے حسد کرتے ہیں، انہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے بالکل بھی محبت نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، مجھے اس سے واقعی بڑی تکلیف ہوگی کہ تم اسے میرے پاس سے لے جاؤ۔ مجھے اندیشہ ہے کہ جب تم کھیل کود میں مصروف ہوگے تو اس وقت کوئی بھیڑیا آ کر اسے پھاڑ کھائے گا۔ لیکن جب انہوں نے بہت زیادہ ضد کی تو حضرت یعقوب علیہ السلام مان جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے برے عمل کے لیے انتہائی خوفناک جگہ منتخب کی تھی۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ انہیں چیخنے چلانے کے باوجود ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا اور وہاں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ انہوں نے ان کا کرتا اتار لیا تھا اور ایک بھیڑ کے بچے کو کاٹ کر اس کا خون اس پر لگا دیا تھا اور اس کو لے کر وہ روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب شام ہوئی تو گئے۔ کنواں اتفاق سے خشک تھا، وہ بالکل تاریک تھا اور اس کی دیواریں بالکل سیدھی تھیں، لیکن یوسف علیہ السلام ڈرنے والے نہ تھے۔ ان کی ہمت نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی کہ وہ خوف کو دل میں جگہ نہ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں کہیں پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر نہیں آتا ہے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور وہ اسی وقت آئے تھے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی نے کنویں میں گرا دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو حوصلہ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ اس کنویں میں رہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی سورج ڈوبنے کے بعد روتے ہوئے گھر پہنچے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا جان، ہم آپس میں دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے۔ یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، لیکن کہیں سے ایک بھیڑیا ادھر آ نکلا اور اسے کھا گیا۔ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے، لیکن آپ کبھی ہماری بات کا یقین نہ کریں گے۔ یہ دیکھیے، یہ یوسف کا کرتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کرتے پر نظر ڈالی، اس پر خون کے مصنوعی دھبے پڑے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر بھیڑیا کسی کو کھائے گا تو اس کا کرتا پھٹ جائے گا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا صحیح سلامت تھا۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کے بیٹوں کے حسد نے ان کو یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے پر آمادہ کر دیا۔ وہ یہ بات یقین کرنے پر آمادہ نہ تھے کہ یوسف علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا۔ اچھا صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑا دکھ تھا، وہ اپنے غم میں مسلسل روتے رہتے تھے۔ اس کے نتیجے میں ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہونے لگی اور وہ بالکل اندھے ہو گئے، بالکل نابینا ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی دغا کی بدولت کنویں میں پڑے رہے۔ کنواں تاریک اور خشک تھا، رات کا وقت تھا، جنگل میں درندوں کی کمی نہ تھی، لیکن یوسف علیہ السلام کے ساتھ اللہ تھا اور اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیا تھا۔ اس رات میں تاجروں کا ایک قافلہ سفر کرتا ہوا اس کنویں کے قریب ٹھہرا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام پڑے تھے۔ یہ قافلہ مسالے اور دیگر قیمتی سامان تجارت لے کر مصر جا رہا تھا۔ پیاس سے مجبور ہو کر ان میں سے ایک شخص کنویں پر پہنچا اور پانی نکالنے کے لیے اپنا ڈول اس میں ڈالا۔ جب بالٹی کنویں میں گئی تو جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بالٹی میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس بالٹی میں بیٹھ گئے۔ اس شخص کو اپنی بالٹی کچھ بھاری محسوس ہوئی۔ جب اس نے اوپر کھینچا تو اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ بالٹی میں پانی کے بجائے ایک خوبصورت چہرے والا لڑکا بیٹھا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ آیا۔ اس نے گھبراہٹ میں اپنے ساتھیوں اور دوستوں کو آواز دے کر بلایا۔
تم سب کو خوشخبری ہو، اتفاقیہ کتنا قیمتی دریافت ہوئی ہے۔ جب تاجروں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار میں بیچ کر بہت زیادہ منافع کمائیں گے۔ تاجر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر مصر گئے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام جو بہت زیادہ خوبصورت تھے انہیں پا کر خوش تھے۔ انہیں امید تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ بیچیں گے تو انہیں اچھی خاصی رقم حاصل ہوگی، پر وہاں مصر کے بازار میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک غلام کی حیثیت سے چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا۔ جس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا وہ شاہ دربار میں کوئی بڑا عہدیدار تھا، اسے العزیز یا عزیز مصر کہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ بہت بڑا تکلیف دہ وقت تھا۔ وہ ایک اجنبی ملک میں اکیلے تھے۔ ایک محبت کرنے والے باپ کے اس چہیتے بیٹے کو بہت سی سختیاں جھیلنی پڑ رہی تھیں، لیکن وہ بہت جری اور صابر تھے۔ اس اجنبی ملک میں بھی انہیں احساس تھا کہ اللہ ان سے بہت قریب ہے۔ عزیز مصر انہیں اپنے گھر لے گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا۔ اس نے کہا، ہو سکتا ہے ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوسف علیہ السلام ایک پیغمبر کی اولاد تھے۔ وہ اللہ سے ڈرنے والے اور اس کی طرف متوجہ رہنے والے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک غلام کی حیثیت سے بہت دیانتداری، ایمانداری، سمجھداری اور شرافت سے کام کیا۔ جلدی ان کے مالک نے اپنے گھر بار کا پورا انتظام ان کے سپرد کر دیا۔ نوجوان یوسف علیہ السلام نے گھر کا انتظام اتنے اچھے طریقے سے چلایا کہ عزیز مصر کے دل میں گھر کر لیا۔ جلد ہی عزیز مصر نے ان کے ساتھ اپنے بیٹے کا سا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ یوسف علیہ السلام بہت حسین و جمیل تھے، وہ سمجھدار بھی تھے اور ان کا انداز بھی بالکل دلکش تھا۔ جلد ہی ان کے مردانہ حسن کے چرچے جا بجا ہونے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوتے جا رہے تھے، لیکن جب یوسف علیہ السلام اپنے بھرپور شباب کو پہنچے تو ایک دن ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ انہیں ایک بہت سخت آزمائش سے گزرنا پڑا۔ ان کا مالک باہر گیا ہوا تھا اور یوسف علیہ السلام اور گھر کی مالکہ ہی گھر میں تنہا تھے۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ اس دن زلیخا خوب سجتی سنورتی ہے اور خوشبو لگاتی ہے اور اس طریقے کا لباس پہنتی ہے جس سے اس کے جسم کے اعضاء نما ہو رہے تھے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹریکٹ کرنا چاہتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے گھر کے ایک نوکر تھے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام اس کے گھر کی صفائی کرتے تھے۔ صفائی کرنے کے لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام اس کے کمرے میں پہنچتے ہیں تب وہ عورت اس کمرے کا دروازہ بند کر دیتی ہے اور ساری کھڑکیاں بند کر دیتی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بدکاری کے لیے دعوت دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ ایک نبی تھے اور ایک بہت ہی شریف انسان تھے، وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ مجھے ایسی برائی سے دور رکھے۔ میرے آقا مجھ سے کتنی اچھی طرح پیش آتا ہے، میں اس کے ساتھ دغا بازی، بدعہدی کس طرح کر سکتا ہوں، اور جو ایسے کام کرتے ہیں ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن زلیخا کی نیت بہت خراب تھی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پیچھا اتنی آسانی سے نہ چھوڑا۔ وہ ان کے پیچھے دوڑی اور ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ لیا۔ یوسف علیہ السلام اس سے بچنے کی خاطر دروازے کی طرف دوڑ لگا رہے تھے۔ اس کھینچا تانی میں ان کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ دروازے کے قریب ان دونوں کا سامنا اس عورت کے شوہر یعنی عزیز مصر سے ہو گیا۔ وہ کسی وجہ سے گھر لوٹ آیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ عورت بہت زیادہ گھبرا گئی۔ ایک جھوٹ سے دوسرے جھوٹ کا راستہ نکلتا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے جھوٹ بولا، تمہاری نظر میں اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے جو تمہاری بیوی پر نیت خراب کرے؟ اس لیے مناسب ترین جگہ تو قید خانہ ہی ہو سکتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو یہ سن کر بہت صدمہ ہوا، مگر انہوں نے بڑے سکون کے ساتھ سچی بات ظاہر کر دی۔ نہیں یہ عورت ہی تھی جو مجھے اس برے کام کے لیے مجبور کر رہی تھی جس پر میں راضی نہ ہوا۔ اس سے پہلے کہ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ بولتا، باہر ایک بچہ کھیل رہا ہوتا ہے۔ وہ گھر کے اندر آتا ہے، اللہ اس کو اتنی سمجھ عطا کرتا ہے کہ کوئی فیصلہ سنا سکتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوگا تو یوسف گنہگار ہوں گی، اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوگا تو یہ عورت گنہگار ہوگی۔ عزیز مصر دیکھتا ہے کہ
حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ بچہ بتاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب بھاگ رہے تھے تب یہ عورت ان پر لپکی تھی اور اس نے ان کے کرتے کو پکڑ لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا ہے۔ جب یہ بات محلے کی عورتیں سنتی ہیں تو وہ زلیخا کے بارے میں باتیں بنانے لگتی ہیں کہ دیکھو ایک بہت بڑے آدمی کی بیوی ہو کر کیسا کام کر رہی ہے، ایک نوکر کے ساتھ وہ گناہ کرنا چاہتی تھی۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا کو بہت غصہ آتا ہے، وہ کہتی ہے کہ ان عورتوں کو میں ضرور سبق سکھاؤں گی۔ ایک دن وہ ان عورتوں کو اپنے گھر بلاتی ہے دعوت پہ، ان کے ہاتھوں میں بہت دھاردار چاقو پکڑاتی ہے، بہت تیز چاقو پکڑاتی ہے اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک سیب پکڑا دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے انتہا خوبصورت تھے، اس لیے اپنے چہرے پر ہر وقت نقاب لگائے رکھتے تھے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلاتی ہے اور کہتی کہ ان عورتوں کے سامنے سے گزرنا اپنا نقاب ہٹا کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنا نقاب ہٹاتے ہیں اور ان عورتوں کے سامنے سے بس گزرنا ہوتا ہے۔ وہ گزرتے ہیں تو عورتیں ان کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں کہ اتنا زیادہ خوبصورت انسان۔ وہ کہتی کہ یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ فرشتہ ہو سکتا ہے، اتنا زیادہ کوئی انسان خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ ان کا دھیان پھل اور چاقو سے ہٹ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ لوگ اپنی انگلیوں کو کاٹ لیتی ہیں۔ زلیخا نے یہ قبول کیا تھا کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کے لیے دعوت دی تھی۔ اس نے عورتوں کے ساتھ یہ سارا تماشا اس لیے کیا کیونکہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت کیوں دی۔ اب جب عورتوں نے دیکھ لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے زیادہ حسین ہیں تو ان کی نیت بھی خراب ہونے لگی۔ پہلے زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر اپنی نیت خراب کی، اب اتنی ساری عورتیں تھیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر اپنا نیت خراب کر رہی تھیں۔ ہر عورت حضرت یوسف علیہ السلام کو بدکاری کے لیے دعوت دے رہی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ایک شریف انسان تھے اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان سب سے خود کو دور رکھنے کی بہت زیادہ کوشش کر رہے تھے۔ کچھ دنوں بعد زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر دباؤ ڈالا کہ وہ گناہ کریں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے زلیخا کو سمجھانے کی کوشش کی، تب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو تم میری بات مانو یا پھر تم جیل جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف زلیخا ہے اور ایک طرف یہ ساری عورتیں ہیں جو انہیں گناہ کے لیے مجبور کر رہی ہیں، اور دوسری طرف جیل ہے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ انہیں جیل کے اندر ہی بھیج دے تاکہ یہ عورتیں انہیں پریشان کرنا چھوڑ دیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو منع کر دیا تب زلیخا نے محلے کی عورتوں کو بلایا اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا کہ نعوذ باللہ انہوں نے ان عورتوں کو ریپ کرنے کی کوشش کی، اور ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف عزیز مصر کو جھوٹی گواہی دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام اس طرح بنا کسی گناہ کیے جیل میں داخل کر دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت کم عمر میں اپنی والدہ کو کھو دیا، اس کے بعد بھائیوں کی دغا بازی دیکھی جس کی وجہ سے اپنے والد کی محبت سے بھی محروم ہو گئے۔ اس کے بعد وہ مصر میں ایک غلام کی حیثیت سے ایک اجنبی گھر میں رہتے تھے، اور پھر جب وہ بڑے ہوئے تب ان پر ایک بے بنیاد الزام لگا کر انہیں بے گناہ ہونے کے باوجود بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک کے بعد ایک بہت ساری پریشانیاں دیکھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ جب وہ جیل میں داخل ہوئے تب انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے انہیں گناہ سے بچا لیا، اور پھر انہیں ایک موقع نظر آیا کہ وہ جیل کے اندر دین کی دعوت دیں گے، کیونکہ مصر کے لوگ اس وقت بت پرستی کیا کرتے تھے اور جیل میں جو قیدی تھے وہ سب بت پرست تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ ان لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے اور اللہ کے بارے میں بتائیں گے، اور اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں دین کا کام شروع کیا، اور ان کا کردار بہت زیادہ اچھا تھا جس کی وجہ سے جیل کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت عزت کرتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، آگے کے قصے کو ہم دوسری ویڈیو میں جاری کریں گے۔ تب تک کے لیے جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم۔